बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा का तर्जुमा और तफसीर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज रुकू नंबर 8 में 67 नंबर या 67 नंबर आयत जो है उससे हमने शुरू करना है। तर्जुमा हम पढ़ चुके थे, लेकिन एक दफ़ा दोहरा लेते हैं इसको, और उसके बाद फिर हम इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें। वाइज और जब, काला कहा, मूसा मूसा ने, लिक़ौमिही अपनी कौम से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू के तुम ज़िबा करो, बकरतन एक गाय। क़ालू उन्होंने कहा, अतत्तखिज़ुना क्या तू हमें बनाता है, हुज़ुवन मजाक। क़ाला तो उसने कहा, या मूसा अलैहिस्सलाम ने, आऊज़ु बिल्लाही मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ, अन के अकूना मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन जाहिलों में से, कि मैं जाहिलों से हो जाऊं। यानी मजाक का जब उन्होंने कहा ना कि आप हमसे मजाक करते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मजाक जाहिलों का जो है ना वो काम कहा। तो ये इंशाल्लाह हम तफसीर में पढ़ते हैं कि मजाक और मजाक में क्या फ़र्क है, या मजाक के आदाब क्या हैं, उसकी शराइत और ज़वाबित क्या हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह शरीयत की रूह से वो हम सीखेंगे आज। अगली आयत की बल्कि इसका सलीस तर्जुमा देख लें। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, उन्होंने कहा, क्या तू हमें मजाक बनाता है। कहा, मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। अगली आयत है, क़ाल उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना माही। अब गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो उनके सवालात शुरू हो गए। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। क़ालू उन्होंने कहा, उदउ दुआ कर, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन कि वो वाज़े करे, लना हमारे लिए, मा हिया कि वो गाय क्या है। क़ाला तो उसने कहा, इन्नहु बेशक वो, यक़ूलु फरमाता है, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बेशक वो, यानी गाय जो है, बकरतुन ऐसी गाय है, ला फारिजुन जो ना बूढ़ी हो, वला बिक्रुन और ना बछड़ी हो, यानी बिल्कुल छोटी उम्र की भी ना हो, अवानुम बैन ज़ालिक, अवानुन जवान उम्र की है, बैन ज़ालिक इसके दरमियान, फफ़अलू तो करो, मा तुअमरून जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। यानी पहले तो उन्हें सिर्फ गाय ज़िबा करने का ही हुक्म हुआ था, अब उन्होंने खुद सवाल किया कि युबय्यिन लना माही, हमारे लिए वाजे करे कि वो कैसे हो, क्या हो। तो उनके सवाल पर फिर आगे उसकी वजाहत की गई। यानी एक सख्ती, पहले जो एक नॉर्मल सा हुक्म था, भाई ये ले आओ, ये कर दो, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसको वो जानबूझ के मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाते चले जा रहे हैं। अगली आयत में क्या है, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उन्होंने कहा, उदउ लना तो दुआ कर हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन वो वाज़े करे, लना हमारे लिए, मा लौनुहा कि उसका रंग क्या है। क़ाला तो उसने कहा, इन्नहु बेशक वो, यक़ूलु फरमाता है, इन्नहा कि बेशक वो, यानी गाय, बकरातुन ऐसी गाय है, सफराऊ जो जर्द रंग की है, फाकिउन खूब गहरा है, लौनुहा उसका रंग, लौनुहा लौन जो है ये रंग को कहते हैं, और हा जमीर ये वो गाय की तरफ ही लौट रही है। लौनुहा उसका रंग, तसुर्रुन नाज़रीन तसुर्रु जो खुश करती है, अन नाज़रीन देखने वालों को, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है नाज़रीन। सलीस तर्जुमा देख लें। उन्होंने कहा, हमारे लिए अपने रब से दुआ कर, वो हमारे लिए वाजे करे उसका रंग क्या है। कहा, बेशक वो फरमाता है कि बिलाशुबा वो गाय जर्द रंग की है, इसका रंग खूब गहरा है, देखने वालों को खुश करती है। एक और सवाल उन्होंने किया, एक और सख्ती उस पर आ गई। अब जाहिर सी बात है, इस तरह की गाय उनको फिर ढूंढने में मुश्किल हो रही है। सवालात ज्यादा किस लिए कर रहे थे, वो भी इंशाल्लाह हम तफसील में पढ़ते हैं। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून।
انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے، اچھا لفظی ترجمہ پہلے دیکھ رہے ہیں، قالو انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ماہیہ کہ وہ گائے کیا ہے، ان البقرہ بے شک گائے، جس طرح میں نے پہلے بھی یہ ترجمہ بتایا تھا کہ البقرہ یہ زیادہ گائے کے لیے جمع ہے نا، زیادہ گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تشابہ ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی انشاء اللہ انہوں نے کہا، اس لفظ کو یاد رکھنا، یہ بھی تفسیر میں آئے گا کہ انشاء اللہ کہنے کی وجہ سے پھر انہیں جو ہے نا وہ ہدایت ملی اور وہ اپنے مقصد کو پہنچ سکے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قالا اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے کہ انہا بقرتن کے وہ ایسی گائے ہے، لا ذلولن جو جوتی ہوئی نہ ہو، تثیر الارض کے ہل چلاتی ہو زمین میں، وہ جس طریقے سے بیل کو ہل چلانے والی جو مشین ہوتی ہے، پہلے لکڑیوں کی بنتی تھی، آج کل ٹریکٹر ٹرالی اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہل چلایا جاتا ہے، تو پہلے بیل کے ساتھ، یہ گائے کے ساتھ چلایا جاتا تھا، تو اس طرح کی بھی نہ ہو، ولا تسقل الحرث اور نہ پانی دیتی ہو، الحرث کھیتی کو، مسلمت لا شیۃ فیہا مسلمت صحیح سالم ہو، لا شیۃ کسی اور رنگ کا نشان نہ ہو، فیہا اس میں، قالو انہوں نے کہا الآن اب، جئت بالحق تو لایا ہے صحیح بات، جئت تو لایا ہے بالحق کی صحیح بات، فذبحو ہا فذبحو تین لفظ اس میں، فا الگ ہے، ذبحو الگ ہے، ہا الگ ہے، فا پس ذبحو ان سب نے ذبح کیا، ہا اسے، وما کادو یفعلون اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن انہیں وہ کرنا ہی پڑا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب مشکل سے مشکل سوال بندہ کر رہا تھا تو وہ سوال کے جواب میں ان کو وہ چیز جو ہے نا وہ دی ہی نہیں گئی کہ رخصت ایک ملے۔ اچھا جی، اس میں ہم فائل کھول لیتے ہیں سورہ بقرہ، تو یہ جو ہے نا آیت نمبر 67 سے یہاں پہ میں نے کھول لیا ہے، اور تفسیر اس کی دیکھ لیں۔ مصر میں غلامی کے زمانے میں نا غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا تھا، اس بات کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ گائے کی تقدیس مطلب گائے کو مقدس مانتے تھے وہ لوگ، جس طرح آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، مطلب پاکستان میں تو یہ نہیں چلتا لیکن کچھ ہمارے ہمسائے آس پاس جو ہے نا وہ اس طرح کی کچھ عبادات کرتے ہیں کہ وہ گائے کو بہت زیادہ مقدس مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس کا ظہور اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لینے کے لیے گئے، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، پیچھے سے انہوں نے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پرستی شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گائے ان کے نزدیک ایک مقدس جانور تھا اور اس کو وہ عبادت کی غرض سے بھی استعمال کر لیتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کا ایک فیصلہ کیا اور ان کو حکم دیا کہ آپ لوگوں نے گائے کو ذبح کرنا۔ تو ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک بندہ تھا، اس نے جو ہے نا وہ اپنے کسی رشتہ دار کو قتل کر دیا اور کسی دوسرے کے دروازے کے سامنے پھینک دیا، اور پھر وہ جو ہے نا وہ اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا لگانے کے لیے کہا، تو یہ قصہ بھی اسی دوران پیش آ گیا، لیکن اس قصے کا اس کے ساتھ کوئی اس طرح تعلق نہیں تھا کہ اس کو زندہ کرنے کے لیے یا اس بندے سے وہ پوچھنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، نہیں، اس کا کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یا کچھ جو ہے نا وہ مفسرین اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات مجھے نہیں مل سکی۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ گائے کا جو ایک عقیدہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ بھئی یہ بہت مقدس جانور ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو پوجا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھئی آپ مذاق کر رہے ہیں، جیسا کہ دیکھیں نا یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا اور یہ بات کہی کہ بھئی تمہارے آباء و اجداد کلی گمراہی میں تھے اور تم اب یہ کام کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے بھی آگے سے کہا تھا، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 55 میں ہے،
अजितना बिलहक, क्या आप हमारे पास हक लेकर आए हैं, अम अंत मिनल लाइबीन, या आप खेलने वालों में से, यानी खेल कूद कर रहे हैं आप हमारे साथ। हमारे एक जद्दी पुश्ती एक अकीदा चला आ रहा है, और सारे हमारे जितने बड़े हैं वो सब बुतों की पूजा करते आ रहे हैं, और आप आके एक नई बात सुना रहे हैं कि भाई बुतों की पूजा नहीं की जाती। तो वो ये जो खेल कूद का मामला था ना, ये ऐसी हर चीज पर कहा जाता है। यानी जिस तरह सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया तो वो कहने लगे मजाक कर रहे हो, खेल रहे हो हमारे साथ। और यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब समझाया तो वो कह रहे हो भाई तुम हमारे साथ हंसी मजाक कर रहे हो, ये कौन सी कोई बात है। तो हर शख्स को लगता है कि जब उसका अकीदा वो इस्लामी अकीदे के खिलाफ हो ना, उसको समझाया जा रहा हो, तो वो सबसे पहले तो उसको मजाक समझता है, और फिर उसके बाद फिर वो तकब्बुर और या हसद या अना की वजह से, या जो है ना वो किसी ऐसे बातिल नजरिए की वजह से जो कि जद्दी पुश्ती चला आ रहा हो, तो फिर उसका दिफा करने की कोशिश करता है। खुलासा ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, भाई मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा। ये जो मजाक करना या मजाक उड़ाना, ठीक है, ये जाहिलों का काम होता है। हाँ, मजा और खुश तबई वो अलग चीज है, वो इंशाल्लाह तफसील से अभी हम पढ़ते हैं उसके उसके बारे में। तो इसमें दूसरी बात यह है कि बकरातुन का जो लफ्ज आया है, इसकी तनवीन में उमूम पाया जाता है। यानी अल्फाज को जब अरबी में देखते हैं ना, उसका माना देखते हैं, तो बकरातुन इसको नकरा कहा जाता है। तो इसमें जो तनवीन है उससे ये मुराद था कि कोई भी गाय, दुनिया की कोई भी बकरा खुसूसी नहीं थी, यानी अरबी में उसको मारफा कहा जाता है, खास कोई गाय नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया, अब उन्होंने, क्योंकि करना नहीं चाह रहे थे, अब सवाल पे सवाल करना शुरू कर दिए उन्होंने। और सवाल का मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से जान छूट जाए, जिस तरह बंदा करता है ना, हमारे सोसाइटी के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं, जब किसी को काम कहा जाए ना, वो कहते हैं अच्छा ये कैसे होगा, वहां पे तो मिलती नहीं है ये चीज। ओ भाई मिलती है, जाके तो देख। मैं गया था पहले, वो मिली नहीं, मैंने कोशिश की थी, अच्छा मैं खुद तो नहीं गया था, लेकिन फिलहाल को, यानी बंदा फिर कहता है यार ये जाना ही नहीं चाह रहा, इसको छोड़ दो। तो इसी तरीके से उन्होंने सवाल किया, अब सवाल करते गए, सवाल करते गए, फंसते गए, वो जाहिर सी बात है उस तरह की जो है ना वो गाय मिलना मुश्किल थी। अच्छा, सवाल करते करते उन्हें ये पता ही नहीं चला कि सवाल करके उन्होंने खुद अपनी जो वो सबसे ज्यादा अहमियत वाली, और जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि उनके यहाँ एक इबादत के लिए मिसाल समझे समझी जाने वाली जो गाय थी ना, वो वहां तक बात पहुंच गई। यानी उसका जो रंग किस तरह का हो, उसमें जर्द रंग की गाय फलां फलां, इस तरीके से वो खुसूसी तौर पे जो जो उसको कभी हल में नहीं जोता गया, जिसको कभी पानी लगाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया, जो जो बूढ़ी नहीं है, जो बिल्कुल बछड़ी नहीं है, जवान बिल्कुल हट्टी कट्टी, और उसका कलर हर चीज, वो जो उनके यहाँ इबादत में मिसाल समझी जाती थी ना, वो गाय, उसको ज़िबा करने का हुक्म दे दिया गया उनको। तो उन्होंने फिर जो है ना वो जाहिर सी बात है उसको ज़िबा किया। अच्छा, इक्रिमा ने यहाँ फरमाया है कि इंशाअल्लाह, अगर वो इंशाअल्लाह, ये जो है ना उन्होंने जो आयत में कहा, मैंने आपको कहा था याद रखना है उसको, तो अगर वो इंशाअल्लाह ना कहते तो वो कभी गाय को ना पाते। यानी मालूम हुआ कि उन्हें गांव परस्ती के निजात से निजात भी अल्लाह ताला के पाक नाम की बरकत से ही हासिल हुई। यानी अल्लाह ताला ने उन्हें ये तौफीक बख्शी कि वो इंशाअल्लाह कहें। और इंशाअल्लाह ये एक ऐसी दुआ है कि जिसमें हम अल्लाह ताला से मदद तलब कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला को ये बात कह रहे होते हैं कि अल्लाह मैं फलां काम करने लगा हूं, लेकिन मेरी इसमें कोई ताकत और इस्तिताअत नहीं है। इंशाअल्लाह क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ इंशाअल्लाह कहा जाता है काम ना करने के लिए, यानी हमारी जो नीयत होती है ना, इंशाअल्लाह, यानी मकसद ये होता है नाउजुबिल्लाह कि हम ये काम नहीं करना चाहते। और इस्लाम और दीन जो हमें सिखाता है कि इंशाअल्लाह हर उस बात में किया जाता है जो हमने लाजमी तौर पर करना होता है, और फिर उसमें अल्लाह ताला की मदद हम तलब करते हैं कि इंशाअल्लाह मेरा पूरा इरादा करने का, अगर अल्लाह ने चाहा, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर देनी है, आगे फिर अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी उससे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो इसको कर दे। अच्छा, इसमें आगे जो है लुग़वी तशरीह है, उसमें बाकरातुन में ता जो है ना वो वहदत की ता है, ठीक है, यानी बाकरातुन एक गाय। अच्छा, इससे जो है ना वो बाकरातुन से मुराद सिर्फ जो फीमेल है वो मुराद नहीं है। यानी बाकरातुन का लफ्ज
یہ جو ہے وہ مذکر پہ بھی بولا جاتا ہے، مؤنث پہ بھی بولا جاتا ہے، یعنی اس سے بیل بھی مراد ہو سکتا ہے، گائے بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی ہم یہاں پہ ہمیشہ سورۃ البقرہ کا، ایک تو سورۃ البقرہ کو البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ قصہ ہے، یہ بقرہ کا قصہ ہے، اس وجہ سے سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ پڑا، ٹھیک ہے؟ تو البقرہ گائے، اب وہ گائے بیل بھی ہو سکتی ہے، گائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک ہی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں نا، ایک وقت میں ہم گائے یا بیل کچھ بھی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس میں جو عربی لفظ ہے اس میں دونوں طرح اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کئی دفعہ کہ ہل میں جوتا جانا یہ تو بیل کا کام ہوتا ہے، بیل جو ہے نا وہ اس سے ہی کام لیا جاتا ہے، کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے بیل سے کام لیا جاتا ہے، گائے ہمیشہ گھروں میں باندھی جاتی ہے، اس سے دودھ نکالا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ گھر پہ ہی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہاں کلچر چلتا ہے۔ لیکن کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ گائے کو بھی اس کلچر میں جو ہے نا وہ ہل چلانے کے لیے یا پانی لگانے کے لیے یا مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ اچھا، اس میں بقرن جو ہے یہ جنس ہے، جیسے تمرن اور نملن جنس ہے، عربی کے اندر استعمال ہوتی ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں تو ان کو یہ چیز پتہ ہے۔ اچھا، اس سے واقعے سے جو بے جا سوالات ہوتے ہیں نا، انسان خود بخود کر کے اپنے اوپر سختی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ شریعت نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے سوال نہ کریں۔ کئی دفعہ سوال کرنے سے انسان پھنس جاتا ہے اس طرح کی حالت میں کہ انسان کا اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی ایک چیز تمہیں کہی ہے تم کر دو جا کے، جب تم زیادہ سوال کر رہے ہو کہ یہ کیوں ہے، کہاں سے، کیسے، کس نے، فلاں فلاں فلاں، اس میں کئی دفعہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم کئی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ان تبد لکم، اگر تمہارے لیے تبدیل کر دی جائیں، تسؤکم، تو تمہیں بری لگے۔ یعنی کئی دفعہ انسان، جیسے ایک اس میں واقعہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہر سال۔ اچھا، ہر سال کا لفظ نہیں تھا اس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے پاس استطاعت ہے اس شخص پر حج فرض کیا۔ اچھا، صحابی جو ایک پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ پوچھنے لگے آفی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھائی حج فرض کیا ہے جس کے پاس استطاعت ہے۔ وہ پھر سوال کرنے لگا آفی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پھر ان کا چہرے کا رنگ بھی بدلا، تھوڑا ناراض بھی ہوئے، اور پھر سمجھانے لگے بھائی جب تمہیں میں ہر سال کا لفظ نہیں بول رہا ہوں پھر تم کیوں سوال کر رہے ہو؟ میں اگر ایک دفعہ ہاں کہہ دوں، یعنی اگر ہاں کر دی جائے ہر سال، مجھے بتائیں کون استطاعت رکھتا ہے؟ حج اس وقت جو صورتحال ہے کہ کم سے کم جو ہے نا وہ 20-25 لاکھ روپے ہوں بندے کے پاس، پھر بندہ جو ہے نا وہ حج کے لیے نکل سکتا ہے، تو ایک عام بندہ تو وہ صرف سوچتا رہ جاتا ہے کہ یار میں کیسے جاؤں گا۔ تو اگر فی کلی عام ہر سال فرض ہو جاتا، یہ تو ابھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض کی جو ہے نا وہ بات ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی زندگی میں ایک دفعہ جس کے پاس استطاعت ہے اس نے حج کرنا۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں آفی کل عام یا رسول اللہ، کہ ہر سال؟ تو یہاں پر بھی اس طرح کے کئی دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ، کسی آفس میں ہوتے ہیں، کلاس میں ہوتے ہیں، کسی طالب علم کے سوال کرنے کی، استاد کے ذہن میں وہ چیز ہی نہیں ہوتی، تو طالب علم کے سوال کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیز وہ سختی ہو جاتی ہے سب پہ، ہاں یہ بھی کرنا ہے، ہاں ہاں یہ چیز بھی رہتی ہے۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ٹیچر نے ایک ٹیسٹ دیا تھا، سب لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بچہ ہوتا ہے کلاس میں، وہ کہتا ہے سر آج آپ نے ٹیسٹ لینا تھا، سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی تجھے ہو کیا گیا؟ تو اس طرح کی چیزیں، یعنی سوال کرنا، بہت زیادہ آگے بڑھنا، تو یہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو آگے آیات کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس پہ مزید جو ہے نا وہ، کیونکہ ہم تفسیر موضوعی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفسیر موضوعی کیا ہوتی ہے، کہ ہم ٹاپک لیتے ہیں کسی بھی آیت سے، اور اس پہ پورے قرآن و حدیث کے جو دلائل ہوتے ہیں اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، تاکہ ہم قرآن کریم کو بالتفصیل سمجھ سکیں کہ قرآن کریم ہمیں ہماری کیا تربیت کرنا چاہتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مزاح یا مذاق کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے المزاح، یعنی عربی میں اس کو المزاح یا المزاح، ٹھیک ہے؟
میم کے پیش کے ساتھ زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو مزاح کہہ لیا جاتا ہے. یعنی میں نے لفظ ڈھونڈا ہے، اور اردو ڈکشنری میں بھی ہمارے یہاں نا اس کو مزاح کہا جاتا ہے. اور ایک لفظ ہوتا ہے مذاق، قاف کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ہا کے ساتھ. دونوں میں کیا فرق ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں جا کے. تو یہ جو لفظ ہے المزاح، عربی میں اس کو ہم المزاح پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کا معنی ہوتا ہے لغوی طور پر اکارڈنگ ٹو ڈکشنری اگر ہم دیکھیں تو الدعابہ، ہنسی مذاق کرنا، وہ نقیض الجد، اور یہ جو ہے نا وہ سختی کے برخلاف ایک نرمی والا ایک پہلو ہوتا ہے، جس میں انسان سیریس نہیں رہتا، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے جو ایک اس کی نیچر ہوتی ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے، اس میں مزہ ہوتا ہے. اور یہ اگر ہم عربی میں دیکھیں مزاح یمزح مزحن و مزاحن و مزاحن، تو مزاح اور مزاح یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو کہتے ہیں المزاح بضم المیم میم کلام یراد به المباسطۃ بحیث لا یفضی الی اذی. کہتے ہیں کہ خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنا، ایسا کلام کرنا جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. فاذا بلغ الی الایذاء، جب وہ تکلیف پہنچانے تک پہنچ جائے، یعنی مذاق ایسا ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، فہو سخریہ، تو وہ سخریہ ہوتا ہے، یعنی مذاق اڑانا ہوتا ہے. وہ آتا ہے نا آگے بھی انشاءاللہ آیت اربل کے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم، کوئی قوم، من قوم، کسی قوم کا، کوئی قوم کسی قوم سے اس طریقے سے مذاق نہ کرے کہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے، اس کو اس میں تکلیف دینا شروع کر دے. تو مذاق کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کی چیز اٹھا کے چھپا لی، موبائل چھپا لیا، کسی کی جو ہے نا وہ کوئی چیز کسی ایسی جگہ پہ رکھ دی جہاں پہ وہ بےچارہ ڈھونڈتا رہا، یا کوئی آ رہا تھا اس کو جو ہے نا وہ ٹانگ اڑا کے گرا دیا. ہماری طرف سے تو مزاح تھا، لیکن اس کو چوٹ لگ گئی، اس کے کپڑے پھٹ گئے. یا جو ہے نا وہ مذاق کرتے کرتے کسی کو جو ہے نا وہ سڑک پہ گرا دیا، کوئی ایسی چیز اس کے اوپر گرا دی کہ بندہ جو ہے نا وہ مذاق کر رہا تھا، لیکن اچانک جو ہے نا وہ ہاتھ لگا اور کوئی چیز اس کو لگ گئی. تو بہرحال بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، آگے بھی آ رہی ہیں. تو ہمیں ایک لمٹ میں رہ کے مذاق کرنا چاہیے. تو السخریہ ایک لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا. تو مذاق اڑانا درست نہیں ہے، مذاق کرنا درست ہے. اس کی بھی شرائط اور آداب ہیں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مذاق کیوں نہیں اڑانا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ جن کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، عورتوں کو الگ حکم ہوا. ایسا نہیں تھا کہ ٹھیک ہے ایک حکم ہو گیا. تو قرآن اور حدیث کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کہیں پہ مردوں کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. النساء شقائق الرجال، حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں مردوں کی ہی مثل ہیں. شریعت میں جو بھی حکم مردوں کو دیا جاتا ہے وہ ایٹ اے ٹائم خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے. ہاں اگر کسی چیز کو خاص کیا جا رہا ہو نام لے کے، یا خواتین کے لیے الگ کوئی اصول بیان کیے جا رہے ہوں، تو پھر وہاں پہ خواتین اس سے مستثنا ہوتی ہیں، اور ان کے لیے وہ الگ سے اصول ہوتے ہیں جو شریعت نے بیان کر دیے. تو ولا نساء من نساء، اور کوئی عورتیں مطلب عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ وہ ان سے جو ہے نا وہ بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، یہ انشاءاللہ پھر آگے ہم جب سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھیں گے پھر انشاءاللہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے. اصطلاحی طور پر جو ہے نا وہ مذاق کی تعریف کیا ہوتی ہے، قول او فعل، قول یا فعل، یعنی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم یہ صرف مذاق زبان سے نہیں ہوتا، مذاق عمل سے بھی ہوتا ہے. انسان جو ہے نا وہ کئی دفعہ کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہلکا سا چھیڑے جا رہا ہے، اس کو ہلکا سا جو ہے نا وہ تنگ کیے جا رہا ہے، اس کی کوئی چیز اٹھا کے اس کو کہتا ہے نہیں میں نے دینی، تو اس طرح مذاق ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ قول سے بھی ہوتا ہے، فعل سے بھی ہوتا ہے. یرید به صاحبہ مداعبۃ غیرہ، مذاق کرنے والا دوسرے کو ہنسانے کی، اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وقد یکون ذلک مشروعا او ممنوعا، تو یہاں پر یہ بات ذکر ہے کہ کبھی کبھی یہ مشروع ہوتا ہے اور کبھی ممنوع ہوتا ہے. مشروع کا مطلب اس کی اجازت ہے، کیا جا سکتا ہے، اور کبھی ممنوع ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ایک مزاح کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ المباسطۃ الی الغیر علی جہت التلطف والاستعطاف دون اذیہ، یعنی کسی کو نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بڑے لطف اندوز جو ہے نا وہ طریقے کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا جس میں تکلیف نہ ہو، اس کو مذاق کہا جاتا ہے.
اچھا، ایک عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے استہزاء، یہ بھی ایک لفظ ہے، تو مزاح اور استہزاء میں بھی فرق ہے۔ مزاح جو ہوتا ہے لا یقتضی تحقیر من یمازحہ، ایک شخص ہے جس کے ساتھ میں مذاق کر رہا ہوں، تو مذاق کرتے ہوئے اگر میرے اندر تکبر ہے، مذاق کرتے ہوئے میرے اندر بڑا پن ہے، مثال کے طور پر کئی دفعہ رشتہ داروں میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آ کے نا اپنے خاندان میں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کا بچہ پاس نہیں ہوا، اس نے جو ہے نا وہ فلاں کاروبار میں انویسٹ کیا تھا، اس کو دھوکا ہو گیا، اور اس نے کوئی مشورہ دیا ہوگا اس وقت میں کہ میں نے کہا تھا نا اس طریقے سے نہ کرنا۔ اب یہ آگے نا بڑا بن کے اوپر تھوڑا سا اپنے آپ کا یعنی اپنا اسٹیٹس تھوڑا سا اوپر بنا کے اور ٹونٹ کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نا اس میں تحقیر ہوتی ہے۔ مذاق میں اپنے مسلمان بھائی سے کبھی بھی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر تحقیر ہو۔ تو کسی کو چھوٹا سمجھنا، کسی کو چھوٹا بنانا یا اس کو حقیر بناتے ہوئے بات کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ولا اعتقاد ذلك فالتابع يمازح المتبوع من الرؤساء والمملوک، چھوٹا شخص بڑے لوگوں کے ساتھ مذاق کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن وہ ان کی تحقیر نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے جو ہے نا وہ تحقیر کرنا، ان کی حقارت کا اس کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ ولكن يقتضي الاستئناس بهم، اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ان سے مانوس ہو جائے یا وہ ان سے مانوس ہو جائیں۔ والاستہزاء یقتضی تحقیر المستہزئ به، اگر جو ہے نا وہ ہم اس کے اندر حقارت آ جاتی ہے تو اس کو عربی میں استہزاء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، اے ایمان والو نہ تم بناؤ ان لوگوں کو اتخذوا دینکم جنہوں نے تمہارے دین کو بنا لیا ہے ہزوا و لعبا، کھیل کود اور ہنسی مذاق، ٹھیک ہے۔ یہ ہزو، یہ جو ابھی استہزام نے پڑھا ہے یہ اسی سے ہے، ہزون سے، ٹھیک ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کفار کو، اولیاء دوست، یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اولیاء، اے ایمان والو تم دوست نہ بناؤ، کن کو؟ جنہوں نے تمہارے دین کو ہزون و لعبا، ہنسی مذاق اور کھیل کود بنایا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو تم نے یہ اپنا دوست نہیں بنانا۔ اچھا، مذاق یہ کیوں کرنا چاہیے؟ شریعت میں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نیچر اور فطرت رکھی ہے، اور یہ جو نیچر اور فطرت ہے اس میں ہنسنا بھی ہے، رونا بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا انہ ہوا اضحک و ابکا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے۔ اب رلانے کی ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ وہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے، ہم ہنسانے والی جو ہے ایک حص ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ہنسنا کیوں ضروری ہے یا ہنسانا کیوں ضروری ہے؟ کبھی کبھی انسان ڈیلی بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ڈیلی نہیں ہنس سکتا، ڈیلی نہیں معاملہ کر سکتا، بالکل سیریس اسلام نے انسان کی فطرت کا خیال رکھا ہے۔ انسان زیادہ ہنستا ہے، زیادہ ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ ہلکا پھلکا مسکرانا، مسکرانے کی بھی تو تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہلکا پھلکا چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ انسان جو ہے نا وہ 24 گھنٹے کہکے لگاتا رہتا ہے، اونچی آواز سے ہنستا ہے، جدھر جائے گا ادھر کوئی الٹی بات، نہ عزت کا ہے نہ احترام کا، وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو یہ والا پسندیدہ نہیں ہے۔ مسکرانا وہ اچھی چیز ہے، اس کے بارے میں حدیثیں آگے آ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تھوڑی سی مسکراہٹ ہمیشہ آپ کے چہرے پہ رہتی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان ہے، کبھی کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو ناپسند لگی تو چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، انسان کے تاثر بدل جاتے ہیں، کوئی بات اس طرح کی سمجھانی ہوتی ہے جو سیریس ہوتی ہے تو اس میں انسان مسکرا کے بات نہیں کر سکتا، کہیں فوتگی ہو گئی تو اس میں انسان مسکرا نہیں سکتا، تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مذاق کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ نیچر ہے، فطرت ہے، اور اگر انسان ہنستا ہے تو اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اس کا جو ہے نا وہ خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو خوش کرتا ہے، یعنی میری وجہ سے اگر کسی مسلمان کے چہرے پر ہنسی اور مسکراہٹ آتی ہے تو میرے لیے شریعت نے اس کو صدقہ رکھا ہے، یعنی میں اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں سرور تدخلہ علی مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اس کے پاس کوئی ایسی بات ہے وہ کر دے اور اگلا اس سے خوش ہو جائے، ہنس لے، مسکرا لے، تو وہ میرے لیے صدقہ ہوتا ہے، تو ایک فائدہ اس کا یہ ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے مذاق کرنے کا کہ انسان جب کسی سے بات چیت کرتا ہے نا اور تھوڑا سا ہنسی مذاق کرتا ہے، حال چال پوچھتا ہے اور اس کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک انس پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان اگر
ہر وقت وہ چڑچڑا سا رہے، ہر وقت سیریس رہے، اور کسی کے ساتھ بات چیت میں بس جتنی بات ہے دو ٹوک بات کرے، تو لوگ جو ہے نا اس کے قریب نہیں آتے۔ لیکن جو بندہ ہنسی مذاق کرتا ہے، جو بندہ اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، لوگ اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس سے بات بھی کر لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نرم مزاج لگ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ زیادہ سیریس رہتا ہے، اس کا ظاہر سی بات ہے خوف ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، اور لوگ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں غصے میں لگ رہا ہے کوئی بات ہی نہ کر دے، اور جو مسکرا رہا ہوتا ہے لوگ اس سے جو ہے نا وہ بات کر لیتے ہیں، کوئی اس طریقے سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں کچھ حدیثیں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مذاق کرتے تھے، اور ان کی زندگی میں جو یہ صحابہ کی زندگی سے جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں، تو کچھ مثالیں ہم لے لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہمارا جو ہے نا وہ موڈ فریش ہو جائے گا، اور دوسرا کچھ لوگ جو شریعت کو بہت زیادہ سختی سمجھتے ہیں نا کہ یار دین والا ہو گیا یہ بندہ، یہ مسکرا نہیں سکتا، یہ بندہ دیندار ہو گیا ہے، تو یہ جو ہے نا مولوی صاحب آپ دیندار ہیں، آپ جو ہے نا وہ فیشن کر رہے ہیں، مولوی صاحب آپ ہنس رہے ہیں، مولوی صاحب آپ فلاں چیز کر رہے ہیں۔ تو بھائی دین کا مطلب یہ نہیں ہے، دین جو ہے نا وہ دنیا میں انسانوں کو رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اس میں ہمارا جو ہے نا وہ سونے جاگنے کا پورا سسٹم موجود ہے، اس میں بزنس کا سسٹم پورا موجود ہے، اس میں ہماری خوشی غمی موجود ہے، اس میں ہمارا جو ہے لین دین موجود ہے، شادی بیاہ موجود، ہر چیز شریعت کے اندر موجود ہے۔ یعنی ہنسنا کیسے ہے، مسکرانا کتنا ہے، اور کس بات پر اور کس طرح مسکرانا ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ ساری شرائط ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جاتی۔ اور اگر ہم اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے مذاق کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، تو دین ہمیں مذاق کرنے سے نہیں روکتا، لیکن کچھ آداب ہیں۔ اب سب سے پہلے مثالیں لے لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے 3641 نمبر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کسی شخص کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تبسم اختیار کرتے تھے، مسکراتے تھے۔ تبسم ہوتا ہے چہرے پہ نا ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں انسان دیکھتا ہے تو وہ ہلکا سا ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ مسکرا رہا ہے، چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے پورا منہ کھول کے ہنسنا، اس کو کہکا لگانا، جس کے ساتھ خاص طور پہ آواز بھی آتی ہے تو وہ کہکا لگانا ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ہلکی سی مسکراہٹ جو انسان اپنے چہرے پہ رکھتا ہے بات کرتے ہوئے، اپنے چہرے پہ رکھتا ہے کہ جو ہے نا وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے، تو اس سے اس کو اجر بھی ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ انک تضاحبنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مذاق بھی کرتے ہیں۔ تو مذاق مذاق میں ظاہر سی بات ہے شریعت کی بات ہے، تو جیسے ہم ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں تو اس میں تو ہم خیال نہیں کرتے کسی چیز کا، تو اب آپ جو مذاق کرتے ہیں تو اس میں کیا آپ کی ساری باتیں ہم مان لیا کریں؟ مذاق میں کئی بھی بات بھی شریعت ہوتی ہے کیا؟ مذاق میں آپ نے اگر ہمیں کہہ دیا کہ بھائی مسکراتے ہوئے کوئی لفظ کہہ دیا کہ یہ کرو، اب وہ بھی کیا ہمیں ماننا ضروری ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، بے شک میں مذاق میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ یعنی مذاق میں بھی، اب یہ ایک اصول ہمیں یہاں سے مل رہا ہے اس حدیث سے کہ مذاق کرنا ہے، مذاق میں بھی سچ بولیں بھائی۔ مذاق میں بھی جتنی چیز تھی، جتنی بات تھی اتنی، ہاں ہر بندے کا ایک انداز ہوتا ہے بات کرتے ہوئے نا، کچھ لوگ جو ہے نا وہ بےچارے بڑی کوشش کرتے ہیں وہ اگلے کو نہیں ہنسا پاتے، کچھ لوگوں کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے وہ آ کے بھی بات کرنا شروع کریں گے، اگلا کہے گا لے ابھی آ گیا ہون جو ہے نا انہیں کوئی کم کر دینا۔ تو بندہ جو ہے نا انی لا اقول الا حقا، میں مذاق میں بھی سچ ہی بولتا ہوں، میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ شریعت ہے، اگر میں مسکرا کے کہہ رہا ہوں تب بھی، اس سے میں کہہ رہا ہوں تب بھی، تو میری جو ہے نا وہ بات وہ حق ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مذاق کر لیتے تھے، اور ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ مذاق کر لیتے تھے کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یار بھائی یہ کون سی بات ہے، یہ تو فضول سی بات لگ رہی ہے، اس بات کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یعنی کئی دفعہ ضروری نہیں ہوتا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر نا ساری باتیں با مقصد نہیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان جو کہ اپنے آپ کو وہ ایک معاشرے اور سوسائٹی کے اندر وہ جی رہا ہے، جس معاشرے کے اندر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان با مقصد باتیں کر رہا ہے۔ کچھ دوست بیٹھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ انسان بھائی آپ کیا کرنے، کون سی مجلس میں آپ گئے تھے، کون سی با مقصد باتیں وہاں پہ ہو رہی تھی؟ بھائی ضروری تو نہیں کہ انسان ساری زندگی با مقصد باتیں کرے، انسان آتے جاتے ہوئے کئی دفعہ جو ہے نا وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے خوش گپیاں لگا رہا ہے، بیٹھ کے بات کر رہا ہے،
یا جو ہے نا وہ کوئی آتے جاتے ہوئے کسی کو ہلکا سا کوئی لفظ بول دیا، ضروری نہیں کہ اس کا کوئی مقصد ہو، کئی دفعہ خوش طبعی کرنا، اس کے قریب جانا، یا اس کو جو ہے نا وہ کوئی غم میں ہے، یا اس کے چہرے سے لگ رہا ہے یار افسردہ سا بیٹھا ہوا ہے، چلو کوئی بات کر دو یار جس سے ہی ہنس جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لہ، ان کو فرمایا، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں او کنا لے گل سن، ٹھیک ہے، یعنی میں مثال نہیں دے رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کہا ہوگا، لیکن ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے کے دو کان ہیں اور میں اس کو دو کانوں، او بھائی جان ادھر، ٹھیک ہے، مطلب کسی بھی طریقے سے ہماری کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے، ہم پنجابی ہو سکتے ہیں، سرائکی ہو سکتے ہیں، ہم جو ہے نا پٹھان ہو سکتے ہیں، بلوچی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہماری جو جو بھی زبان ہے، ہم اس زبان کے ذریعے سے مذاق کر سکتے ہیں، الفاظ بول سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے نا وہ اصحاب کو یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، یعنی نام تھا ان کا، لیکن پھر بھی یہ کیوں کہا؟ تو اس میں مزاح تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس طریقے سے صحابہ کے ساتھ کر لیتے تھے۔ اور اگلی جو مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ مثال تو کئی دفعہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں نا، دیکھیں آپ لوگ کبھی آپ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ کھانے پینے کی چیزیں لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے نا وہ کئی دفعہ کسی کے منہ پہ کوئی چیز لگا دی جاتی ہے، کوئی کیک شیک کھا رہے ہوتے ہیں تو لگا دیتے ہیں۔ تو برتھ ڈے والا جو کلچر ہے وہ تو ہم ظاہر سی بات ہے اس کے حق میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کی تعلیمات نہیں دی، لیکن ظاہر سی بات ہے کیک کھانا تو جائز ہے نا، کہ انسان کھا سکتا ہے اور اس میں کسی بھی خوشی غمی میں لایا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ملتی ہے ہمیں ابو یعلا کے اندر، جو ہے نا وہ امام ابو یعلا نے مطلب مسند ابو یعلا کے اندر جو ہے نا 4476 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخزیرۃ قد طبختها له، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک حلوہ لے کر آئی، مختلف چیزوں سے یہ بنتا ہے، جو میں نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سودا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تھے، فقلت لسودا، میں نے سودا سے کہا، ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بینہا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور سودا کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں، تو سودا اس طرف ہے میں اس طرف ہوں، تو میں نے ان کو کہا کلی، تم کھاؤ، تو فابت، تو سودا کہتی جی میں نے نہیں کھانا، انہوں نے انکار کیا، تو میں نے ان کو کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے ان کو کہا لتأکلن او لألتخن وجہکی، آپ ضرور کھائیں گی، نہیں تو میں آپ کے چہرے پہ مل دوں گی، یعنی وہ جو حلوہ بنا کے لائی تھی، آپ نے کھانا ہے یا میں زبردستی آپ کو کھلاؤں، ٹھیک ہے، پھر میں نے چہرے پہ لگا دینا، پھر آپ کو جو ہے نا وہ کھانا پڑے گا، جس طرح دو سہیلیاں آپس میں، دو دوست آپس میں، ٹھیک ہے بھائی یہ کھا، ہم ان چیزوں کی بات نہیں کر رہے جو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ دوست آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، چل یار ایک چھوٹا ڈال ہے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ بھائی وہ حرام چیزیں ہیں، سگریٹ پینا، شراب پینا، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں آج کل جو ویپ چل رہی ہیں ای سگریٹ ٹائپ، یہ ساری چیزیں یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، ان میں نشہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ دوسری کوئی کھانے پینے کی چیز ہے ہم زبردستی بھی کھلا سکتے ہیں، بھائی تو کھاتا کیوں نہیں ہے، کھا کے دیکھ، ٹھیک ہے، دو لوگ پکڑے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہیں کہ بھائی کھا، تو یہ دوستوں میں اور سہیلیوں میں آپس میں چلتا ہے۔ اب یہ مثال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب دیکھیں یہ مثال سن کے ہمیں ایسا لگ رہا ہوگا بھائی دیکھیں کس طریقے سے ان کی آپس میں دوستی ہیں اور آپس میں ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فوضعت یدی فی الخزیرہ، میں نے اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ حلوے میں ڈالا، فتلیت وجہا، میں نے ان کے چہرے پہ مل دیا، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ اپنی دو بیویاں ہیں اور دو بیویاں آپس میں جو ہے نا وہ مذاق کر رہی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کر رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اس چیز کی اجازت دی کہ بھائی اتنا مذاق جائز ہے۔ اچھا اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف سے جب اس طرح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دوسرے کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ بھائی وہ بھی اپنا جو ہے نا وہ معاملہ کر لے، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو کہا کہ التقی وجہا، اب آپ بھی لیں اور ان کے چہرے پہ ملیں، تو فضائی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے لیے بھی ہنس رہے ہیں، ادھر بھی ہنس رہے ہیں ادھر بھی ہنس رہے ہیں، تو ایک وہ ہنسی مذاق چل رہا ہے، تو کہتے ہیں فمر رہا عمر، اب گلی سے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، فقال یا عبد اللہ یا عبد اللہ، کسی بندے کو بلا رہے تھے، کہہ رہے عبداللہ بات سنو عبداللہ بات سنو، شاید اپنے بیٹے کو بلا رہے ہوں، تو فظن انہ سیدخل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ کہیں اندر نہ آ جائیں، گلی میں ہیں تو کہیں جو ہے نا وہ گھر میں داخل نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا قوما فغسلا وجوہکما، تم دونوں کھڑے ہو جاؤ
اور جلدی سے اپنا دونوں منہ دھو لو، عمر کہیں اندر نہ آ جائیں۔ تو فقالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، فما زلت اہاب عمر لہیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ عمر سے ڈرتی رہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سے جو ہیبت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں محسوس کی تھی نا، کہ عمر کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسا کرتے تھے اور کرتے تھے کہ بھئی آس پاس جو عمر کو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ آ کے غصے ہوں گے، ناراض ہوں گے۔ تو یہ بھی دوستوں میں چلتا ہے کہ انسان کسی کا خیال رکھے، یار اسے یہ پسند نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ اس کی سیٹنگ کر دی جائے، صفائی کر دی۔ بہرحال یہ ایک حدیث ہے ہمارے سامنے جس سے ہمیں بہت سے مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دو بیویوں کا آپس میں ہنسی مذاق کر لینا یہ جائز ہے۔ پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز اگر انسان وہ ایک دوسرے کے چہرے پہ مل دیتا ہے یا زبردستی کسی کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی آپس میں ان کا ایک تعلق ہوتا ہے، جو کہ شریعت نے اگر کہا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے راضی ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کہ رزق کا ضیاع نہیں ہے۔ کئی دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ بھئی یا تو کھاؤ، ٹھیک ہے، چہرے پہ ملنا کیا ہوتا ہے؟ تو کئی لوگ اس میں نا بہت زیادہ پیک پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کبھی کبھی اس طریقے سے جائز ہوتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور اسے یہ پتہ چلا کہ مذاق میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں انصاف کیسا کیا ہے، کہ اگر ایک بیوی نے دوسری بیوی کے چہرے پہ ملا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بھی یہ کہا کہ آپ بھی اپنا بدلہ لے لیں، اور جو بھی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تو وہ بھی آپ کر لیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا بھی خیال رکھتے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ فوری طور پر ان کو چہرہ دھونے کا حکم دے دیا۔ اور سب سے بڑی چیز کہ انسان اپنے گھر میں، جس طریقے سے آگے بھی کچھ اقوال آ رہے ہیں، انسان اپنے گھر میں نا باہر بے شک وہ ایک بہت مقام اس کا اور بہت مرتبہ ہے، لیکن گھر میں انسان وہ مذاق بھی کر سکتا ہے، بچوں کی طرح، جس طرح ہوتا ہے نا کہ بچوں والا اس کا جو ہے نا وہ رویہ ہو جائے، اور وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو اگنور کر رہا ہو، تو پھر ہی گھر بستے ہیں، اور پھر ہی گھر میں جو ہے نا معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ انسان چھوٹی چھوٹی چیز پہ غصہ کرنے لگ جائے، اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، اس کو کیا یہاں کیوں رکھا ہے، اس کو یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا، اس کو فلاں چیز یہ کر دی وہ کر دی، تو اس سے بھی معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں۔ انسان کو نا اپنے گھر میں خصوصی طور پہ، خاص طور پہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بن کے رہنا چاہیے، کہ یار ٹھیک ہے باہر میرا جو بھی مقام ہے، صحابہ کرام کا آگے آ رہا ہے کہ وہ آپس میں ہوتے تھے، وہ تربوز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، اور جب وہ باہر نکلتے تھے تو ہم الرجال، وہ پھٹے کٹے جو ہے نا وہ آدمی، اور کوئی بندہ بھی بات کرے تو پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا وہ اگر جنگ میں، وہ میدان جنگ میں نکلتے تھے تو بتا دیتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ واقعی کوئی مرد ہیں۔ لیکن انسان سارا غصہ اپنے گھر پہ نکال رہا ہو، اپنی فیملی پہ نکال رہا ہو، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے نا وہ لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تھوڑا بلکہ 2-4 منٹ اوپر ہی ہو گئے۔ تو امید ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ کل انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے اور اس کو پورا کریں گے۔ ان چیزوں کو آپ دیکھیں، جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ پڑھنے کا اور سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں ہیں ان کو پریکٹیکلی طور پر لے کر آئیں، کہ میرے مزاج میں اگر مذاق کرنا نہیں ہے تو میں کچھ نہ کچھ کوشش کروں، لیکن آگے انشاءاللہ کل والے لیکچر کے ساتھ میں لا کے ساری چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو جو چیزیں نیگیٹو ہوں گی اس کو ہم نے نکالنا ہے، جو پازیٹیو ہوں گی ان کو ہم نے باقی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔